बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ इंतहाई अहम मज़ीद जो अहम मामलात हैं उन पर बात करनी है। एक तो ताज़ा तरीन ख़बर ये आ रही है मीरान शाह के जो मकामी ज़राए हैं और उस तरफ खोस्त के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान की जो सरहदी फ़ोर्सेस हैं और पाकिस्तान की जो फ़ोर्सेस हैं उनके माबैन जंग छिड़ गई है, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मामला और डेरा इस्माइल ख़ान में एक बड़ा हमला हुआ है। इसमें जो हतमी एक ख़बर आई है वो ये है कि 3 मिलिटेंट्स को मारा गया है, एक ख़ुदकुश हमला आवर था और इसी तरह इसमें एक पुलिस एहलकार के जाँ बहक होने की इतला भी मौसूल हुई है। अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है। अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद और अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी ये हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और इन्होंने इंतहाई सख्त बातें की हैं और लग ये रहा है कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई हसास स्टेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। DG ISPR ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली दफ़ा है कि खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर बतौर ख़ास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया DG ISPR की तरफ से और इसमें बहुत इंतहाई अहम मामलात जो हैं ये डिस्कस किए उन्होंने। बहुत वाज़े पैगाम दिया मिलिटेंट्स को भी और बहुत वाज़े पैगाम दिया अफ़ग़ान क़यादत को भी और बहुत वाज़े पैगाम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसकी क़यादत को। ये बहुत सारे मामलात जो हैं आज की वीडियो का हिस्सा हैं। मुख्तसरन ये सारे मामलात जो हैं डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक तो DG ISPR ने ये बताया कि 2 साल में 24,000 से ज़ायद ऑपरेशंस जो हैं ये अमल में लाए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2024 के दौरान 14,535 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। ये रोज़ाना औसतन 40 ऑपरेशंस बनते हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त भी रोज़ाना की बुनियाद पर वो बता रहे थे कि 40 मिलिट्री ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं ये किए जा रहे हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में 769 मिलिटेंट्स जबकि 577 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। ये एक साल का आदाद शुमार जो है वो बता रहे थे। शहदा में 272 पाक फ़ौज के जवान, 140 पुलिस एहलकार और 165 बेगुनाह शहरी शामिल थे। इस तरह रवां साल यानी 2025 में अब तक 10,115 ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, जिनमें 917 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए। इन कार्रवाइयों के दौरान 516 अफराद शहीद हुए, जिनमें 311 पाक फ़ौज के जवान, 73 पुलिस एहलकार और 132 आम शहरी थे। ये आदाद शुमार भी उन्होंने रखे मीडिया के सामने और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद से भी सहाफ़ियों को लाया गया था। मामलात थे खैबर पख्तूनख्वा के और सवालात थे कुछ गैर मुतल्लिका। जो खैबर पख्तूनख्वा के या पेशावर के सहाफ़ियों ने सवालात रखे वो बिल्कुल टू द पॉइंट भी थे और मुतल्लिका भी थे। और अमूमन हमने देखा है कि ऐसे सवालात किए जाते हैं ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लगता यह है कि वो जो सवाल करने वाला है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत नहीं रखता। अब यहाँ पर बताया DG ISPR ने कि 3 ऑप्शंस हैं आम लोगों के पास, या वो इतला दें, मिलिटेंट्स की इतला दें अगर उनके इलाके में हैं, या फिर फोर्सेस के शाना बशाना लड़ें, या फिर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये पहले वाले 2 काम वो नहीं करेंगे तो वो सहूलतकार डिक्लेयर किए जाएंगे। अब जब आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं तो आम लोग जो हैं दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। 15, 20, 25, 30 लोग आ जाते हैं घर के दरवाज़े पर, दरवाज़ा खटखटाते हैं और खाना मांगते हैं। ये लोग अगर इनको खाना खिलाएं तो फिर ये सहूलतकार बन जाते हैं, और अगर ये खाना खिलाने से इनकार कर दें तो फिर ज़ाहिर है कि उनकी दुश्मनी हो जाती है। तो फिर ये आम लोग जो हैं, सवाल ये उठाया जा सकता है कि ये आम लोग किधर जाएं, कहाँ जाएं। इसी तरह ये सवाल सहाफ़ी एक दूसरे से पूछते रहे कि DG ISPR को पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। एक तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे मामलात में जब हम बात करते हैं अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, दहशतगर्दी के मामलात के हवाले से, तो फिर ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में ही बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। दूसरा यहाँ पे वज़ीर आला
کی تبدیلی کی باتیں ہیں۔ باتیں کیا ہیں آپ کو پتہ ہے، علی امین گنڈاپور کو فارغ کیا جا چکا ہے، وہ استعفیٰ دے چکا ہے، ان کا استعفیٰ بھی منظور نہیں ہوا۔ ایک آئینی بحران کی طرف بھی صوبہ بڑھ رہا ہے۔ تحریک انصاف کیا چال چلنے والی ہے، کیا سرپرائز دینے والی ہے؟ کیا سہیل آفریدی ہی جو ہے وہ نئے وزیر اعلیٰ بنیں گے، یا کوئی دوسرا سرپرائز رکھا ہے تحریک انصاف نے؟ تو ان ساری چیزوں کو ایک پیشگی پیغام کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے DGISPR کی پریس کانفرنس کو بھی، کیونکہ یہاں پہ جس طریقے سے بات ہوتی ہے، جس طریقے سے ملٹری آپریشنز کے خلاف بات ہوتی ہے، اور یہ ایک تاثر ہے کہ جی نئے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی سوال جواب ہوا۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے کافی جو ہے تشویشناک بھی ہے، اور یہ جو سوالات اٹھائے گئے، اور خود جو DGISPR نے کہا کہ دوسرے جو صوبے ہیں ان کے مقابلے میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا جیسے صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاسی بیانات نہیں بلکہ کارکردگی، قانون کی عملداری اور مؤثر حکمرانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی جیسے حساس معاملے پر سیاست چمکانا مجرمانہ رویہ ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں یہاں پہ انہوں نے پولیس کو خراج تحسین بھی پیش کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں اور سندھ میں وہاں کے جو ادارے ہیں، یا وہاں کی جو پولیس ہے، یا وہاں کی جو CTD ہے وہ کام کرتی ہے، اور غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اچھا، آتے ہیں جناب، یہ تو ظاہر ہے کہ سوال جواب کا سلسلہ تھا۔ ایک ہوتا ہے بیانیہ اور ایک ہوتی ہے زمینی حقیقت۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ اس بیانیے سے یکسر مختلف ہیں، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں وزیرستان میں، جنوبی میں، شمالی میں، کرم میں، بنو میں سڑکوں کی بندش، تو ایک طرف ریاست کا بیانیہ اور دوسری طرف سڑکوں کی بندش۔ تو ظاہر ہے کہ جب کرفیو نافذ کیا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ جن پر سہولت کاری کا بھی الزام ہے، وہ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز اپنی نقل و حرکت کے لیے سڑک کو بند کر دیتی ہے، دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے، یا پھر کرفیو نافذ کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ جو عام لوگ ہیں وہ کہاں جائیں، ان کی سیکیورٹی کا کیا بندوبست کیا جائے؟ بہت سارے سوالات ہیں، اور چونکہ اسلام آباد سے بہت سارے صحافی آئے ہوئے تھے، اور جو کنڈکٹ کرنے والے صاحب تھے وہ چونکہ اسلام آباد کے صحافیوں کو جانتے تھے، بڑے بڑے اینکرز کو جانتے تھے، نام سے جانتے تھے، تو خیبر پختونخوا کے زیادہ تر صحافیوں کو سوال کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اچھا، یہ جو صورتحال ہے اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان سے جو خبر ہے، اور ظاہر ہے کہ انتہائی ایک افسوسناک خبر ہے۔ جب علی امین گنڈاپور جو ہے یہ پہنچے تھے، ان کا قافلہ ابھی گزرا تھا اس علاقے سے کہ جہاں پر پولیس ٹریننگ سکول ہے یا پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، اس کے اوپر ملیٹنٹس کا حملہ ہوا، اور جو اس استقبال کے شرکاء تھے جو علی امین گنڈاپور کے لیے گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کلبلی مچ گئی ان میں، اور اس وقت بھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، رات کے اس پہر مقابلہ جاری ہے۔ یہ تاریخ پلٹ چکی ہے، 11 اکتوبر ہے، اور رات کے تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹریننگ سکول، اس میں 3 جو ملیٹنٹس تھے یہ بعد میں داخل ہوئے اس خودکش دھماکے کے بعد، جو مین گیٹ سے انہوں نے راکٹ مارا یا گاڑی ٹکرائی، اور 5 ملیٹنٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ابھی تک اس ٹریننگ سکول کے اندر ہیں، اور SSG کمانڈوز پہنچ چکے ہیں، اور مقابلہ جو ہے بہرحال جاری ہے۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ 7 سے 8 ملیٹنٹس جو تھے، یہ انہوں نے حملہ کیا۔ پہلے خودکش حملہ آور نے گاڑی ٹکرائی مین گیٹ سے، پھر باقی اندر داخل ہوئے، راکٹ بھی فائر کیے گئے، کوئی 5 دھماکے لوگوں نے سنے۔ ایک بڑا دھماکہ جو خودکش حملے کی صورت میں تھا، یہ بڑا دھماکہ لوگوں نے سنا، اور اس کے بعد پھر موقع پر مزید فورسز بھی اس علاقے میں داخل ہو گئی۔ بختر بند گاڑیاں تھیں، اس میں جو مقامی جو اسٹیشن کمانڈر ابو بکر اور DPO سجاد احمد، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان کی قیادت میں بھی فورسز جو ہیں یہ یہاں پہ پہنچی۔
یہ تانا صدر ڈیر اسماعیل خان سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ جگہ ہے، اور ڈیر اسماعیل خان شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ جو ہے یہ واقع ہے۔ یہ تازہ ترین ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے صورتحال ہے، لوگوں میں خاصا خوف و ہراس بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو میں آپ کو سب سے پہلے میں نے بتائی کہ خبر کہ پاک افغان جنگ چھڑ چکی ہے، اس کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ وہاں پہ چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، افغان فورسز کی طرف سے بھی اور پاکستانی فورسز کی طرف سے بھی۔ یہ شمالی وزیرستان اور خوست کا جو درمیانی سرحدی علاقہ ہے، جو سرحدی پوسٹس ہیں، یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے، اور نقصان کیا ہوا ہے، جانی نقصان اس طرف کیا ہوا ہے، اس طرف کیا ہوا ہے، عام لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، یہ البتہ اطلاعات ابھی آنی ہیں۔ مستند اطلاعات جب بھی اس حوالے سے موصول ہوں گی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پھر بر وقت آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچا سکوں۔ بہرحال یہ غلام خان شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور یہ جھڑپ بھی اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی اس وقت نوعیت کیا ہے۔ جو فضائی حملہ ہوا کابل میں، اور اس کے بعد جو پکتیکا میں ہوا، مرغہ کے علاقے میں، اور باقی کچھ علاقوں میں بھی بمباری کی اطلاعات آئیں، مفتی نور ولی محسود کے حوالے سے بڑی متضاد اطلاعات تھی۔ میری پچھلی ویڈیو میں یہ ساری جو دو طرفہ اطلاعات تھیں، جو متضاد اطلاعات تھی، وہ سامنے میں نے آپ کے رکھی۔ اب اطلاع یہ آئی ہے کہ مفتی نور ولی محسود جو ہیں یہ بچ گئے ہیں۔ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے بچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی مختلف اطلاعات ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے مختلف صوبوں کا دورہ کیا ہے، مختلف شہروں کا دورہ کیا ہے۔ کابل میں وہ ایک دن پہلے موجود تھے، کسی تقریب میں انہوں نے شرکت کی، یہ بھی ایک ذریعے نے بتایا ہے، دعویٰ کیا ہے۔ اور ایک ذریعے نے یہ بتایا ہے کہ جس گاڑی کو ہٹ کیا گیا اسی میں وہ سفر کرتے تھے، لیکن جب یہ حملہ ہوا تو وہ اس گاڑی میں سوار نہیں تھے، وہ کسی دوسری گاڑی میں سوار تھے۔ اچھا، بھارت کے دورے پر ہیں امیر خان متقی۔ اس سے پہلے افغان وزیر دفاع ملا یعقوب نے انتہائی سخت بیان دیا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے اوپر ہی انہوں نے سیدھا الزام لگایا ہے۔ اسی طرح کا سیدھا الزام امیر خان متقی نے لگایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی حکومت کا یہ اقدام ایک بہت بڑی غلطی سمجھتے ہیں، اور اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ جو کابل کا اٹیک ہوا ہے، یہ باقاعدہ انہوں نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس کی ہے۔ اب افغان وزیر خارجہ کا نئی دہلی میں بات کرنا، وہاں کی انڈین میڈیا کے سامنے بات کرنا، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بات کرنا، اور پھر پاکستان کے خلاف بات کرنا، ظاہر ہے کہ یہ ساری ٹائمنگ جو ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ جب اس طرح کابل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور پھر یہ کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ یہ اٹیک ہوا کس طرف سے۔ DGISPR سے بھی اسی حوالے سے پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا، انہوں نے مبہم جواب دیا۔ ایک تو مفتی نور ولی محسود مارا گیا ہے یا نہیں مارا گیا، انہوں نے کوئی اس کا واضح جواب نہیں دیا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ یہ کنفرم ہے کہ TTP جو ہے یہ افغانستان کو ایک آپریشنل پیڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ جو فضائی کارروائی ہوئی ہے یہ پاکستان نے کی ہے یا پاکستان نے نہیں کی۔ بھارتی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امیر خان متقی نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایسے مسائل طاقت کے زور سے حل نہیں ہوتے۔ افغانستان کی تاریخ گواہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہر تنازع کا حل مذاکرات اور افہام و تفہیم سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں ہونے والے حالیہ دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں، کسی قسم کی ٹھوس معلومات سامنے نہیں آئیں۔ متقی نے بتایا کہ رات بھر تحقیقات کی گئیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آواز کس چیز کی تھی، ممکن ہے کسی معدنیاتی سرگرمی سے پیدا ہوئی ہو۔ امیر خان متقی نے مزید کہا کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، اور خطے میں امن کی فضا قائم ہونے کے بعد اگر کوئی ملک اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ افسوسناک ہوگا۔ ہماری خواہش ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ متوازن اور پرامن تعلقات رہیں، جیسے ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ویسے ہی پاکستان کے ساتھ بھی چاہتے ہیں، مگر تعلقات یک طرفہ نہیں ہوتے۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں میں افغانستان نے امن، ترقی اور سہولیات کے میدان میں نمایاں بہتری جو ہے یہ حاصل کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھارت کے دورے پر ہیں، اور بھارت اور افغانستان کے تعلقات بڑھیں گے۔ بھارت نے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے طالبان کے ساتھ، اور کچھ
یعنی افغانستان کے لیے اچھے مناظر بھی وہاں سے تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو صورتحال اس وقت ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں، یہاں کی سیاسی صورتحال دیکھتے ہیں، یہاں پہ امن و امان کی صورتحال دیکھتے ہیں، تو پھر انتہائی افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی یکسوئی نہیں ہے، کوئی قومی اتفاق رائے جو ہے اس حوالے سے اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اسی طرح کی اپڈیٹس کے حوالے سے ہم مسلسل روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ایک معاملہ ہوتا نہیں ہے کہ جس پر بات کی جائے۔ ہاں، مجھے اپنی رائے سے، اس رائے سے ضرور نوازا کیجئے کہ اتنے سارے جب موضوعات اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہم یہ ویڈیوز کی تعداد بڑھائیں، کیا روزانہ کی بنیاد پر ہم 5-6 ویڈیوز میں آپ کو یہ ساری اپڈیٹس دیں، ایک واقعہ اس کی پوری تفصیل، پھر دوسری ویڈیو میں دوسرا واقعہ اس کی پوری تفصیل۔ آپ ہی کی رہنمائی سے یہ آگے بڑھا ہے یہ چینل، اور یہ مزید آگے بڑھے گا۔ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔